बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का उन्वान है सिला रहमी, और इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ आलिम-ए-दीन मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा कारी अज़ीज़ हैदर कादरी साहब। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत मेहरबानी फरमाई, मसरूफ़ियत से वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा हुए। शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं रावलपिंडी के एक मारूफ सना खां जनाब मोहतरम शम्मासुल हसनैन कादरी साहब। कादरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लामा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करेंगे कि ये जो सिला रहमी का उन्वान है, ये इंतहाई आम उन्वान है। हम ये देखते हैं कि आज हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल हैं। हम पड़ोसियों को देखते हैं तो उनके दरमियान दूरियां हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं तो उनके दरमियान दूरियां हैं, और अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि छोटे छोटे मसाइल होते हैं और उनकी वजह से फासले पैदा होते हैं और फिर बात बढ़ते बढ़ते आम तौर पे बहुत दूर तक चली जाती है। और हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, इसकी एक ख़ूबसूरती यह है कि इसने सिला रहमी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, और सिला रहमी के फ़ज़ाइल भी हैं, और बिलख़ुसूस जो लोग लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं उनको भी रब्बे कायनात ने उनका अजर भी बयान किया है, और उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ भी कुरान और हदीस में हमें मिलती है। तो ये जो सिला रहमी है, इससे क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन यसिलून मा अमरल्लाहु बिही अन युसल व यख़शौन रब्बहुम व यख़ाफ़ून सूअल हिसाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। शुक्रिया क़िबला हज़रत शाह जी के बड़ा ज़बरदस्त मौज़ू है इस दौर हाज़िर के मुताबिक कि अगर देखा जाए तो फ़र्दन ख़ानदानी तौर पर भी, कबीले के तौर पर भी, माशरे के तौर पर भी हमारी दूरियां हो रही हैं, क़ुर्बत नहीं हो रही। तो बड़ा अहम मौज़ू है कि सिला रहमी। सिला कहते किसे हैं कि एक चीज़ को दूसरे के साथ मिलाना। सुभान अल्लाह। रहम के रिश्तों को आपस में मिलाना, उनको दूर न करना। वो ख़्वा मदद इमदाद के सिलसिले में हो, मोहब्बत के सिलसिले में हो, खुशी के तौर पर शरीक होने में या गमी में उनके साथ शरीक होने में, उनको मिलाना, उनके साथ उठना बैठना, तो ये है सिला रहमी। और शरीयत इस्लामिया ने और जो हुस्न खल्क़ का ये एक मुज़ाहरा हमें इससे मिलता है कि वो अपनों को, अक़रबा को, हमसायों को और जो दूर हो चुके हैं उनको करीब करें। और इरशाद बारी ताला है कि वल्लज़ीना यसिलून मा अमरल्लाहु, वो लोग जो मिलाते हैं मा अमरल्लाहु, जिसका अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है, बिही अन युसला, मिलाने का जो हुक्म दिया अल्लाह ने, व यख़शौन रब्बहुम, और रब से डरते हैं, व यख़ाफ़ून सूअल हिसाब, और उन्हें वो डर होता है बुरे हिसाब के मुतल्लिक़। तो अल्लाह ने उनका अजर रखा हुआ है। और दूसरी जगह जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं और इस ऐद को तोड़ते हैं, जो सिला रहमी नहीं करते, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाह, कि वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह का आहद, अल्लाह का जो वादा है, कब मिन बाद मीसाक़िही, पुख्ता इकरार करने के बाद, वयक़तऊना, और तोड़ते हैं मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, जो अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया उसको वो तोड़ते हैं। और जो आज दौर हाज़िर में सोसाइटी में ये चीज़ें पाई जा रही हैं, जिसकी निशानदेही आगे हम करते जाएंगे,
پھر وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی یعنی بری یعنی برائی ہے کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم کو اچھا کام کر رہے ہیں یا اتنا کوئی سوسائٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، جس کو آج ہم معمولی کام سمجھ رہے ہیں صلہ رحمی کو. تو آگے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں. اور اس میں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے، جیسا ہم نے ایک پروگرام میں حقوق العباد میں ذکر کیا، اس میں والدین ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، اقربا ہیں، برادری ہے اور ہمسائے کے حقوق ہیں. یہ اسی طرح صلہ رحمی میں سب سے پہلے والدین کا بھی، کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا جائے. کہ آج دیکھ لیں کہ جو اولاد ہے وہ والدین سے دور ہے، والدین سے تعلقات توڑ رہی ہے، وہ کسی وجہ سے بھی وہ توڑ رہی ہے، والدین سے دور ہو رہی ہے. تو صلہ رحمی کا سب سے پہلے جو حق ہے وہ والدین کا، کہ وہ ان کے ساتھ نسبت رکھے، محبت رکھے، تعاون رکھے، حتیٰ کہ جو کچھ کماتے ہیں ان میں سے ان کی خدمت کرے. اسی طرح صلہ رحمی میں بچوں کے حق ہیں، کہ بچوں کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ بھی وہ رابطے میں رہیں. چونکہ صلہ کہتے ہیں رابطے میں رہنا، ان کے تعاون کرنا، کہ ان کی خدمت کرنا، اور ان میں یہ کہ ان کی اچھی تربیت کرنا. پھر صلہ رحمی میں دیکھا جائے تو جو رشتہ دار ہیں، جو آج کل اب جو سکا بھائی ہے وہ آپس میں تعلقات توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. اب ان کا حق ہے کہ وہ آپس میں اکٹھے ہو کر رہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے غمی میں بھی شریک ہو، خوشی میں بھی شریک ہو. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، کہ اگر خدمت نہیں بھی کر سکتے صرف ان کے ساتھ جا کر شریک ہو جاؤ، یہ بھی صلہ رحمی ہے. اگر تمہاری اتنی توفیق نہیں ہے کہ تم ان کی خدمت کر سکتے ہو، برادری والوں کی، اقربا کی، اگر تم ان کو کچھ دے نہیں سکتے تو ان کے غم میں جا کر شریک ہو، ان کے پاس جا کر بیٹھو، ان کی خوشیوں میں جا کر شریک ہو. تو یہ بھی صلہ رحمی میں آتا ہے. اسی طرح ہمسایوں کا جو سب سے زیادہ حقوق، اگر والدین رشتہ داروں کے سے اپنا کیا کہتے ہیں کہ والدین کے بعد جو حق رکھا گیا وہ ہمسائے کا ہے. اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر جس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے، اس کا کوئی نہ روزوں کا فائدہ نہ اس کے کوئی نیکیوں کا فائدہ ہے. تو ہمسایوں کے ساتھ بھی لوگ تعلقات توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا اگر سامنے رکھا جائے کہ صلہ رحمی کا سب سے بڑا جو حضور کی جو زندگی حیات طیبہ ہے، ہمیں وہاں سے اسباق ملتے ہیں. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے رسول کا جو اسوہ ہے، طریقہ ہے، وہ سب سے بہترین نمونہ ہے تمہاری زندگیوں کے لیے، اگر تم زندگیاں سنوارنا چاہتے ہو تو حضور کا. اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلی وہی نازل ہوئی غار حرا میں، آپ جب گھر میں تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے زملونی چادر اڑاؤ، اور اس کے بعد چونکہ وہی کے اثرات تھے تو سیدہ ام المؤمنین طیبہ طاہرہ جو کائنات کی تمام مومنوں کی سب سے پہلی ماں ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے وہاں کچھ جملے ارشاد فرمائے، جو سب سے پہلا جملہ صلہ رحمی کے متعلق ہے. بے شک. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے عرض کی کہ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ گھبرائیے مت، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. آپ تو جن لوگوں کے ساتھ تعلقات توڑنے والے تھے ان کو جوڑنے والے ہیں. بے شک. آپ نے ان توڑنے والوں کے تعلقات ان کو بھی بتلایا اور ان کے ساتھ تعلقات جا کر جوڑے. آپ تو جو توڑنے ان کو جوڑنے والے ہیں، اور پھر آپ تو ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں، مساکین کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جس کا کوئی بوجھ نہ اٹھانے والا ہو اس کا اے محمد آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں. اور جو معاشرے میں جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہ ہو، جو بوجھ اٹھائے، اور صلہ رحمی کا جہاں قطع تلقی کی جا رہی ہو وہاں صلہ رحمی کا درس دینے والے ہوں، اپنی زندگی حیات طیبہ میں عملی طور پر نمونہ دکھانے والے ہوں، تو پھر وہ خدا کے سب سے قریب ہوتے ہیں، انہیں پھر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. تو حضور کی سیرت طیبہ میں جو پہلا عمل اگر زندگی میں سیدہ پاک کی طرف سے جو اشارہ ہمیں ملتا ہے وہ صلہ رحمی کا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، آپ نے صلہ رحمی کا مفہوم بھی بیان فرمایا، اور پھر آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں اور سرکار کی احادیث کی روشنی میں اس کے حوالے سے تفصیل ارشاد فرمائی. ہم دیکھتے ہیں کہ
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سیرت، پھر سرکار کی اہل بیت اطہار کی سیرت، سرکار کے اصحاب کی سیرت، اور پھر اولیاء کاملین کی زندگیوں میں بھی ہمیں یہ صلہ رحمی کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے درمیان کسی معاملے پہ تھوڑی سی ناچاکی ہو گئی اور گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے حضرت امام علی مقام کی طرف ایک خط لکھا، جس میں آپ نے حضرت امام کی خدمت میں یہ عرض کی کہ اے حسین ابن علی علیہ السلام، جہاں تک بات والد کی ہے تو اس معاملے میں آپ کو مجھ پر کوئی ترجیح نہیں ہے، آپ بھی علی کے بیٹے ہیں اور میں بھی علی کا بیٹا ہوں، لیکن جہاں تک بات ماں کی ہے تو میری ماں جیسی ماؤں سے اگر ساری زمین بھی بھر جائے تو وہ آپ کی ماں کے برابر نہیں ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کے شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ چونکہ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ آپ کی ماں عظمت والی ہے، شان والی ہے، تو اس لیے اب آپ کا حق بنتا ہے کہ جو ہی میرا یہ خط آپ کی طرف پہنچے، یہ رکا، تو آپ فوراً اپنے گھر سے نکلیں، میرے پاس آ کے مجھے راضی کر لیں۔ سبحان اللہ، لیکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گا، میں اپنے گھر سے نکلوں گا اور آ کے آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن چونکہ فضیلت آپ کی ہے اس لیے آپ کو اپنے گھر سے نکل کر میرے پاس آ کے مجھے راضی کرنا چاہیے۔ اب حضرت امام علی مقام کے پاس جب ان کا یہ پیغام پہنچا تو امام علی مقام فوراً اپنے گھر سے نکلتے ہیں، حضرت محمد بن علی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور انہیں راضی کر لیتے ہیں۔ اب یہ واقعہ ہم اکثر اوقات سنتے ہیں، لیکن اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمارے لیے اس کے میں کتنا سبق ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے کہ جب بھی کہیں پہ کوئی رشتہ داروں کے درمیان یا کسی بھی معاملے میں کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، دوری پیدا ہوتی ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت جو معاشرے کے لوگ ہیں، درد مند لوگ، وہ بات کو مٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور دونوں فریقوں سے کہتے ہیں کہ آپ لچک پیدا کیجئے تاکہ معاملہ کسی نتیجے پہ پہنچے۔ تو اکثر اوقات ہم نے خود بھی یہ منظر دیکھا ہے، ایسا تجربہ ہوا ہے کہ جب کسی سے کہا جاتا ہے جی کہ آپ چلیں ان کے گھر، تو آپ ان کے گھر چلے جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، تو جواب میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے کی کمزوریوں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں کہ میں یہ ہوں اور میں یہ ہوں تو میں اس کے گھر چل کے کیوں جاؤں۔ تو آپ دیکھیے کہ اہل بیت اطہار کا نام لینے والے کے لیے یہ اہل بیت اطہار کا اسوہ ہے، اور پیغام ہے کتنا خوبصورت کہ اہل بیت اطہار کی تعلیم یہ ہے کہ کسی کا بڑا ہونا، فضائل زیادہ ہونا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر چل کے نہ جائے، بلکہ اگر کسی کو فضیلت ہے، کسی کی شان زیادہ ہے، کسی کو رب نے مقام زیادہ دیا ہے تو یہ اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ پہل کرے اور چل کے کسی کے گھر جائے۔ اب دیکھیے کہ حضرت محمد بن علی نے حضرت امام علی مقام کو یہی عرض کی کہ چونکہ فضیلت آپ کی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا، بات غلطی کی بحث نہیں چھڑی، انہوں نے کہا کہ فضیلت آپ کی ہے اس لیے آپ کو آنا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین نے بھی جواب میں اپنے فضائل نہیں گنے کہ میں تو سیدہ زہرا پاک کا بیٹا ہوں، میں تو وہ ہوں جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، میں سرکار کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا، سرکار کی زبان چوستا رہا، یہ ساری چیزیں آپ بیان فرما سکتے تھے، میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، لیکن آپ نے اپنی کسی بھی ایسی فضیلت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جب ان کا پیغام آپ کو ملا آپ گھر سے نکلتے ہیں، حضرت محمد بن علی کے گھر جاتے ہیں اور ان کو راضی کر لیتے ہیں۔ تو گویا حضرت امام علی مقام سے جو بندہ محبت کرتا ہے، محبت کا اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے مناقب پڑھے جائیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ محافل سجائی جائیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی عظمت کے نعرے بلند کیے جائیں، ان کے نام کی سبیل لگائی جائے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن محبت کے اظہار کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ان کے رستے کو اختیار کیا جائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ ابھی پروگرام جاری ہے اور گفتگو کا سلسلہ بھی آپ سے جاری رہے گا، لیکن پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک نعت شریف شامل کرنے کا، اور آج ہمارے پاس پروگرام میں تشریف فرما ہیں راولپنڈی شہر کے معروف نعت خواں ہیں جناب محترم شماس الحسنین قادری صاحب۔ تو قادری صاحب آج آپ کیا سنا رہے ہیں؟ میں سید منظور الگنین شاہ صاحب کا پڑھا ہوا ایک کلام سناتا ہوں۔ جی ضرور۔
محمد نام، لیجو محمد نام، جو بگڑے سنوارے کام، لیجو محمد نام، روپ سروپ انوپ نیارا، باتیں جیسے نور کی دھارا، باتیں جیسے نور کی دھارا، سب کا بھروسہ سب کا بھروسہ، سب کا سہارا، سب کا بھروسہ، سب کا سہارا، ان پہ درود سلام، ان پہ درود سلام، لیجو محمد نام، ان کی صورت پیاری پیاری، ان کی خوشبو پیاری پیاری، ان کی خوشبو پیاری پیاری، دو جگ میں ان کی سرداری، دو جگ میں ان کی سرداری، سب چاکر بے دام، ہم سب چاکر بے دام، لیجو محمد نام، لیجو محمد نام۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، سوز میں، محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारा आज का उन्वान है सिला रहमी, और इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ आलिम दीन मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा कारी अज़ीज़ हैदर कादरी साहब। अल्लामा साहब, ब्रेक से पहले आपने सिला रहमी का मफ़हूम बयान किया और फिर कुरान और हदीस की रोशनी में बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस उन्वान के मुख्तलिफ़ पहलुओं को बयान फरमाया। तो मुझे ये महसूस हुआ कि अभी जो गुफ्तगू आप फरमा रहे थे आप उसी को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो जहाँ से आपका सिलसिला गुफ्तगू मुनक़ते हुआ था वहीं से आप अपने कलाम को आगे बढ़ाइए। सिला रहमी के मुतल्लिक़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बड़ा खूबसूरत इरशाद, और जो इस वक्त सदक़ात और खैरात का चूँकि ये महीना भी है और हुज़ूर ख़ुद कसरत के साथ आप सखावत फरमाया करते थे। बेशक। तो उस ज़िमन में आपका इरशाद ग्रामी है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बंदा सदक़ात और खैरात किसी को देता है तो उसका अल्लाह उसको अजर व सवाब अता करता है। बेशक। लेकिन अगर वही सदक़ात और खैरात अक़रबा को, रिश्तेदारों को देता है जो मुस्तहिक है, उसको दोहरा सवाब मिलता है। सही। एक तो सदक़ात और खैरात देने का, दूसरा सिला रहमी का। बेशक। ये भी नुक्ता याद रखना चाहिए। आजकल ये है कि अक्सर लोगों को देखा है कि वो सदक़ात और खैरात किसी तंजीम को दे देते हैं और वो दूर दराज पहुँचा देते होंगे, ये सारी बातें हैं, लेकिन जो उसके अक़रबा हैं, जो मुस्तहिक हैं, उन तक वो नहीं पहुँचाता। तो ये जी, आपने बहुत खूबसूरत बात की। इससे मेरे ज़हन में सरकार की सीरत का एक वाक़या भी आया कि जिस साल वफूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए तो यमन के इलाके से एक वफ़द करीम आका की बारगाह में हाज़िर हुआ। तो जब वो लोग सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए तो उन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो जो माल लेके आए थे वो पेश किया। तो तवील वाक़या है, मैं उसमें से सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करने लगा हूँ। तो जब उन्होंने वो माल पेश किया तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये जो कुछ लेके आए हो, वहाँ से जो कुछ तुमने जमा किया है लोगों से, इसको वहीं अपने इलाके में जाके ख़र्च करो। वहाँ के जो फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, तुम इसके ज़रिए उनकी ज़रूरतें पूरी करो। तो वो जो काफ़िले के लोग थे उन्होंने सरकार की बारगाह में अर्ज़ की कि हुज़ूर हमने माल जमा किया है, फिर जो अपने इलाके के जो फ़ुक़रा मोहताज ज़रूरतमंद थे पहले हमने उनकी ज़रूरतें पूरी की हैं, फिर जो माल बाकी बचा है वो आपकी बारगाह में लेके हाज़िर हुए। तो उस वक्त सहाबा ने इस पर बड़ी खुशी का इज़हार किया। उन्होंने सरकार की बारगाह में इज़हार किया, अर्ज़ की कि हुज़ूर देखिए ये लोग तो कितने समझदार लोग हैं और तरबियत याफ्ता लोग हैं कि इन्होंने उसी तरह किया है जिस तरह आपने इरशाद फरमाया है। तो ये उसी तरतीब के मुताबिक पहले इन्होंने माल जमा किया और वहाँ के जो इनके इलाके के लोग थे पहले उनके हालात को देखा, ज़रूरतें पूरी की, फिर जो बचा वो लेके हाज़िर हुए। तो इस हदीस पाक से भी हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले अब देखना ये चाहिए कि मेरे पड़ोस का हालत क्या है, मेरे गाँव की हालत क्या है। ऐसा ना हो कि बंदा यहाँ से उठे पिंडी से और वो लाहौर चला जाए, ज़कात सदक़ात करने के लिए लाहौर वाला यहाँ आ जाए। तो सबसे पहले इंसान की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने दरवाज़े के साथ जो दरवाजे मिले हुए हैं उनको देखें। बहुत अच्छी बात आपने भाई फरमाई। सीरत तैयबा से कि जब हिरक़ल ने जब पूछा, उस वक़्त अबू सुफ़ियान इस्लाम नहीं लाए थे, कि यार ये जो नबी जिन्होंने ऐलान किया ऐलान नबूवत का, उनके बारे में ख़ानदान, नस्ब व हसब और उनका नज़रिया क्या है, उनके आमाल क्या हैं, वो ज़िंदगी हयात तैयबा कैसी है। तो उसमें भी सिला रहमी के मुतल्लिक़ अबू सुफ़ियान उस वक़्त इशारा किया था। एक तो कहा कि ज़ू नसबिन के वो आला नस्ब व हसब वाले हैं। बेशक। फिर उसके बाद कहा कि वो सिला रहमी का हुक्म देते हैं, सुभान अल्लाह। जिनको हम तोड़ते हैं वो जोड़ने का हुक्म देते हैं। सुभान अल्लाह। और बदर की जंग में जब कैदी बने जी तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चूँकि देखे ना कि सिला रहमी में अक़रबा में चाचा भी हैं, सही, फूफियाँ हैं, खालाएँ हैं, और अक़रबा जो ये बनते हैं फिर दूर के रिश्तेदार हैं, इनसे सिला रहमी, बहन भाई हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाचा हज़रत अब्बास जो उस वक़्त तक इस्लाम ज़ाहिरी तौर पर नहीं लाए थे, तो उनको चूँकि उनके साथ उनको बांध दिया गया, वो बदर के कैदियों में थे, तो जो रस्सी टाइट थी इस वजह से उनको तकलीफ़ हुई। एक मरतबा उन्होंने आवाज़ दी, कराहा यानी तकलीफ़ महसूस की, हुजूर खामोश हो गए, चूँकि एक कानून बन गया था कि इनको सिर्फ कैदियों का अभी इनके बारे में कोई फ़ैसला फरमाना है।
لیکن دوسری تیسری مرتبہ جب انہوں نے اسی طرح تکلیف سے آواز لگائی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان سارے قیدیوں کی جو رسیاں ہیں نا ان کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دو۔ یہ صلہ رحمی کی ایک جو حضور کے حیات طیبہ سے مثال ملتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو العاص جو نبی پاک علیہ السلام کے داماد ہیں، حضور کی بڑی لخت جگر سیدہ طیبہ زینب سلام اللہ علیہ، ان کے خامد، وہ بھی اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ بھی بدر کے قیدیوں میں شامل تھے، ایک ستون کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ تو مائی صاحبہ جو ہی روایت میں آتا ہے کہ صبح کی نماز تھی غالباً یا عشاء کی نماز تھی، حضور پڑھا کے باہر نکلے نا تو مائی صاحبہ سیدہ زینب سائڈ پر تھیں، تو انہوں نے عرض کی کہ ابا جان ان کو میں اپنا حفاظت میں لیتی ہوں، اپنے ذمے لیتی ہوں، اور دوسرا انہوں نے ہار پیش کیا کہ ان کی رہائی کے لیے جی۔ تو وہ ہار جو ہی حضور نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سبحان چونکہ وہ ہار آپ کی شادی مبارک میں سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پیش کیا تھا، ان کا تھا، تو آپ نے اپنی بڑی بیٹی سیدہ زینب کو پیش کیا تھا۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ اب ان کو رہا کیا جائے، چونکہ اور پھر ہار بھی واپس کر دیا کہ یہ ان کی اماں جان میری زوجہ مطہرہ کا ہار ہے۔ تو پھر صحابہ ایگری، انہوں نے کہا جی ان کو آزاد کر دیا جائے۔ پھر وہ واپس مکہ میں گئے، ان کا میں وہاں بھی اسلام قبول کر سکتا تھا، لیکن لوگ کہتے ہیں جی قید میں تھے اس وجہ سے، لیکن آج جو حضور نے میرے ساتھ صلہ رحمی کی ہے، میں آج اونچی آواز میں اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اور حضور کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات سے کہ حضور کی جو رضائی والدہ تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ، ان کی صاحبزادی ایک مرتبہ آپ کے پاس آئی جی۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کی خدمت کی، ان کو تحفے تحائف بھی آپ نے دیے، تو اور ساتھ ہی حضور نے یہ فرمایا کہ یہ میری سکی بہن نہیں ہے، رضائی بہن ہے، تو یہ بھی صلہ رحمی کی ایک مثال ہے۔ اس طرح متعدد مثالیں آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے ملتی ہیں کہ حضور نے صلہ رحمی کا درس دیا ہے، اور یہ تو اپنے تھے۔ صلہ رحمی کا جو سب سے بڑا جو انٹرنیشنل طور پر اگر دیکھا جائے، ایک جو حضور کی تعلیمات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو حضور نے وہ جو سارے دور تھے، دشمن تھے، حضور نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ یہ جو ہمارے دشمن تھے آج ان کے گھر میں بھی کوئی اگر وہاں چلا جائے تو وہ بھی ہماری طرف سے امن میں ہے، وہ بھی ہماری طرف سے بلا خوف و تردید امن میں ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی تعلیمات ایسی تعلیمات ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ حضور نے جو صلہ رحمی کا ہمیں وہاں سے اسباق ملتے ہیں، تو اگر انہی پر عمل پیرا ہوں۔ اور پھر دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک بڑی خوبصورت ایک طریقہ ہے، ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں کہ جب خوشی کا موقع آتا ہے تو اس میں کہتے ہیں یار کا بیٹی یا بیٹے کی شادی کرنے لگے ہیں، حتیٰ کہ کوئی عمرے یا حج کے لیے بھی جائے۔ یہ ہمارے خاندانوں میں اور خاص طور پہ اس خطہ پٹھوار میں، اس علاقے میں، بلکہ ملک پاکستان میں یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ کہتے ہیں یار کہ ہمارا پتہ نہیں حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، عمرہ ہوگا یا نہیں ہوگا، چلو یار جو ناراض ہیں نا رشتہ دار ان کو راضی کر لیں، ان کو جا کر ملے، وہ جا کر ملتے۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، یہی صلہ رحمی ہے، اور جب وہ بیٹے کی خوشی میں شریک کرنے کے لیے ان کو دعوت جا کر دیتے ہیں۔ دوسرا حضرت میں نے ایک دیکھا ہے اپنے اس راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، پوٹھوار میں، یقیناً باقی جگہوں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ ناراضگیاں تو ظاہر ہوتی ہیں، ہر معاشرے میں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں ایک خوبصورت کلچر یہ ہے کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے، مثلاً شادی ہے، تو اگر کسی کے بیٹے کی شادی ہے تو اس کے جو ناراض رشتہ دار ہیں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ غلطی کس کی ہے، صحیح بات۔ تو اس موقع پر عموماً جس گھر میں خوشی ہوتی ہے وہ پہل کرتے ہیں اور اپنے ناراض رشتہ داروں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب موقع دکھ کا آتا ہے، یعنی اگر کسی جگہ پہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، تو اس وقت جو لوگ دوسرے ہوتے ہیں، یعنی جو ان کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں، جن کے گھر میں کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی فوتگی ہوئی ہے، کوئی بیماری ہوئی ہے، کوئی نقصان ہوا ہے، تو اس موقع پر جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ غلطی اس کی ہے یا ہماری ہے، وہ پہل کرتے ہیں اور چل کے اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں بھی یہ جو ہمارے ہاں روایات ہیں یہ اللہ رب العزت کا ایک انعام ہے۔ اور آپ کی گفتگو کے دوران آپ جب بات ارشاد فرما رہے تھے تو ایک بات میرے ذہن میں آئی، وہ جب آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ کاٹنے والے اور جوڑنے والے، کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ آپ کو کسی نے وہ سوئی کا تحفہ پیش کیا تھا، کینچی کا تحفہ پیش کیا، تو آپ نے وہ واپس لوٹا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کینچی کا تحفہ قبول نہیں کرتے، ہمیں پیش کرنی ہے تو سوئی دے دو۔ تو اس بندے نے سوال کیا کہ حضرت یہ بھی محبت سے دی ہے، وہ بھی محبت سے پیش کروں گا، وہ بھی تحفہ ہے، یہ بھی تحفہ ہے، تو کیا سبب ہے کہ آپ نے کینچی کو تو واپس لوٹا دیا
اور پھر سوئی کو آپ قبول فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے اور سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ ہم کاٹنے والوں کو پسند نہیں کرتے، ہم جوڑنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو صوفیاء سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں عقیدت سے، ان کے راز کا اہتمام کرتے ہیں، تو گویا یہ صوفیاء کی طرف سے ہمیں یہ ایک پیغام ہے کہ صوفیاء اس کو پسند کرتے ہیں جو جوڑنے والا ہوتا ہے، جو کاٹنے والا ہوتا ہے صوفیاء اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنا چاہیے اور ان کی تعلیمات پر اور عمل اس میں پیرا ہونا ایک بات چاہیے۔ صوفیاء کی دیکھیں کہ اس دور میں اگر دیکھا جائے، مثلا میرے جیسا بندہ بھی پہلے پوچھتا ہے تمہارا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کھانا پوچھوں یا نہ پوچھوں، پانی بھی پوچھوں یا نہ جی پوچھوں۔ لیکن یہ صوفیاء کی تعلیمات وہ کبھی نہیں پوچھتے کہ کس مذہب سے ہو۔ جی کھانے کا وقت وہ کھانا پیش کرتے ہیں، پانی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل تصوف ہے ہی، رسول اللہ علیہ السلام کے جو طریقہ ہے، حضور کی حیات طیبہ پر چلنے والے وہ لوگ ہیں۔ انہوں نے ایک بہترین سبق دیا، وہ صلہ رحمی کا۔ جی ماشاءاللہ حضرت، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مختصر وقت میں اس عنوان کے جتنے بھی پہلو تھے ان پر آپ نے ایک جامع گفتگو فرمائی۔ اللہ رب العزت آپ کی صلاحیت میں، آپ کے علم میں مزید برکتیں پیدا فرمائے۔ ابھی مختصر سا وقت باقی رہ گیا پروگرام کا، اور ہم نے آخر میں ایک نعت شریف بھی سننی ہے، تو ایک بار پھر گزارش کریں گے ہم شماس الحسنین قادری صاحب سے کہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں، عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے وہ دریچے وہ ممبرو محراب، وہ جالیاں دریچے وہ ممبرو محراب، وہ در وہ روضہ وہ دربان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے ملائکہ بھی یہ جنت میں جا کے کہتے ہیں
ملائکہ بھی یہ جنت میں جا کے کہتے ہیں کہ اس نگر کے خیابان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے۔ سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے حاضری پیش کی۔ آپ کی عزتوں میں اللہ کریم مزید اضافہ فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اللہ رب العزت آپ کے علم میں، ذوق میں، محبتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Ramadan